तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दार्जिलिंग तुम्हारे बाप ने की थी। दुनिया भर के 90% अवाम एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और ख़बरों में कम इंटरेस्टेड होते हैं। टीवी लगाओगे तो आपको 90% वहाँ पर एंटरटेनमेंट चैनल, 10% न्यूज़ के नज़र आएंगे। पाकिस्तान में उल्टा है, बिकॉज पाकिस्तान में सियासत को एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। 90% अफेयर्स पे बात हो जाती है, आपको वीलॉग सुना देते हैं, हम लोग भी, हमारे कोलीग्स भी टीवी पे ख़बरें देख लेते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में सिफर चेंज आता है। अब नई डिस्ट्रैक्शन पर बात करने के लिए मुझे मैसेज आ रहे हैं, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान के दरमियान लड़ाई हो गई, मज़ीद बढ़ गई है। पहले इमरान खान ने किसी को ज़हनी मरीज़ का जवाब में उसे ज़हनी मरीज़ कह दिया गया। तो आज ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। DGISPR की तरफ से गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है 1.5 से 2 घंटे की। जो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड थे, जो गुस्सा था, जो पैशन था, वो अनप्रेसिडेंटेड था। यहाँ तक कहा गया तुम्हारा बाप भी फ़ौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। यहाँ तक कहा गया कि भेजो अपने बच्चों को ज़हनी मरीज़ आदमी फ़ौज में। सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक सहाफ़ी ने सवाल किया कि उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद में कुत्ते बांधते हैं आप। जवाब ये मिला कि कुत्तों के भौंकने पर जवाब नहीं देना चाहिए। ये जवाब मिला कि डिलूजनल नार्सिसिस्टिक आदमी है इमरान खान। ये जवाब मिला कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ज़हनी मरीज़ आदमी है। ये जवाब मिला कि सारे इंडिया के टीवी स्क्रीन्स पे जो चलता है वो प्रोपेगेंडा ये इंसान फीड करता है, और इसके ऊपर शहजाद अकबर, आदिल राजा, दीगर के ट्वीट्स और व्लॉग्स के क्लिप भी चलाए गए और एक लिंक डेवलप किया गया। और साथ साथ ये कि बहुत से सहाफ़ी मौजूद थे, कुछ ने शिकायतें लगा के अपनी नौकरी पक्की करा ली, कुछ ने जनवन सवाल भी किए। मंसूर अली खान साहब ने अच्छा सवाल किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक लूप पर लगी हुई फ़िल्म है जो हमें देखने को मिलती है, हम 8 साल से आपको बता रहे हैं, वो ये है कि किरदार तब्दील होंगे, कहानी वही रहेगी। और वो ये है कि आज से चंद साल पहले मियाँ नवाज़ शरीफ जिस पोजीशन पे था, अब इमरान खान उस पोजीशन पे आ चुका है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की टर्म हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। ये सारा कुछ कैसे हुआ और यहाँ तक बात कैसे पहुँची, इसका मतलब क्या है, ज़रा इसकी बात करते हैं। खान साहब की तरफ से A4 के सफ़े पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो 2 सफ़ात का ट्वीट किया गया। ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट की कमांड के लिए उन्होंने यूज़ किया। साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी कॉल आउट किया जो NDU की तकरीर में चले गए थे करने के लिए, वहाँ पे किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ये सारा कुछ होने के बाद DGISPR की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग में जवाब मिला और ये कहा कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, कोट एंड कोट वी विल बी हैंडलिंग दैम विद बेयर नकल्स, यानी कि अब हम बेयर नकल्स के साथ इनका मुकाबला करेंगे, मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। और साथ साथ जब मंसूर अली खान साहब ने ये सवाल किया कि माजी में भी फातिमा जिन्ना से लेके भुट्टो से लेके बेनज़ीर से लेके नवाज़ शरीफ तक सबको गद्दार कहा गया, लेकिन बाद में हमें आइडिया हुआ कि वो गलत था, वो गद्दार नहीं है, तो खान साहब के बारे में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जवाब में DGISPR ने कहा कि नहीं, फ़ौज जितनी आज क्लियर है कभी क्लियर नहीं थी और हम इस पॉलिसी को परसिस्ट करवाएंगे, इस पे कायम रहेंगे। जवाब में बैरिस्टर गौहर का रिस्पांस भी आया ट्विटर के ऊपर, मैं अप्रीशिएट करता हूँ, बड़ा सेन रिस्पांस था। उन्होंने कहा गुस्से को कम करना पड़ेगा, ये अल्फाज ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक प्रैग्मेटिक एक अच्छा रिस्पांस था। लेकिन उसके अलावा जो PTI सोशल मीडिया का रिस्पांस है वो भी आप देख सकते हैं। तनकीद ये हो रही है कि फ़ौज के तर्जुमान को सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, आइडियल की बहसें भी हो रही हैं, रियल जो है वो अवॉइड किया जा रहा है। अब बात ये है कि सबसे पहले तो 3 नस्लों तक जिन्होंने इमरान खान को पाला, यानी कि अमीर गुल से आगाज़ कर लें, मैं हमेशा ये पूरी ट्रेजेक्ट्री आपको सुनाता आया हूँ, मुशर्रफ साहब तक आ जाए, रेफरेंडम में उनको वोट दिलवाया गया। इसके अलावा आप ज़हीरुल इस्लाम साहब की तीसरी कुव्वत खान साहब थे, शुजा पाशा साहब के धरने जो हुए, फिर फैज़ साहब की तरफ से बड़ा क्लोज़ पार्टनरशिप का रिलेशनशिप, और उसके बाद में बाजवा साहब। वाई डिड इट टेक अस 25 years to decide that this man is a megalomaniac, a narcissist, a mindless person who is suicidal and a threat to the national security of the country? हमेशा यही होता है कि 20-25 साल हमें लग जाते हैं। और दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं समझता हूँ कि जो खान साहब का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आई थिंक सो, बिकॉज यू इन्फ्लेट हिम व्हेन यू डिस्कस हिम एट द हाईएस्ट लेवल। बिकॉज अब देखें ना, रेलेवेंस दोबारा बनी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी गुफ्तगू जो की गई वो करनी चाहिए थी, लेकिन खान साहब की तरफ से जो ऑब्जेक्टिव था, या PTI की तरफ से, या जो जिसको मैंने डिजिटल हैंचमैन कहा जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, अब उनको व्लॉग्स का कंटेंट मिल गया अगले 1 हफ्ते तक। हमारी तरह तो नहीं है कि वो पूरे महीने में 4 वीडियोस बनाएं, वो तो दिन में 4 बना रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट उनको मिला है। और दूसरा ये है कि
جب ریلیونس اس طرح کی دی جاتی ہے تو آپ اس میدان پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کا اپوننٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ آئیں، اور وہ آپ آ گئے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب اس لینگویج کی جو استعمال ہے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کالڈ فار تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گین 0 ہوگا صرف. اور یہ کیوں کی گئی؟ وہ اسی لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ تھریش ہولڈ 0 ہو گیا اور پی ٹی آئی کے لیے اسپیس اور کم ہو گئی ہے. کل بہت سے صحافیوں نے یہ کہا کہ بین کر دیں گے پارٹی کو. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اوور آل ڈیلوژنل اور نارسسسٹ اور یہ سب ڈیسائیڈ کرنے میں جو ٹائم لگا وہ آپ کے سامنے ہے. گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بائنری ختم کرنے میں بھی ہمیں 25 سے 30 سال لگے کہ سارے طالبان برے ہوتے ہیں. اب عمران خان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آج سے 7-8 سال پہلے آسما جہانگیر کانفرنس پہ نواز شریف نے خطاب کرنا تھا، پروجیکٹر کی تاریں کاٹ دی گئیں کہ اس کی شکل نہیں آئے گی. اور آج اب سار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن اس لیے ڈیلے ہوا CDF کا کیونکہ ایئر فورس کے بہت سے لوگ نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے تھے کہ یہ نئے چینجز جو کمانڈ کے اندر ہو رہے ہیں اس میں ہمارا کیا اسٹیک ہے کیا نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ابصار عالم ایلیجڈلی، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. سو آج وہ فیصلہ سازی کے اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سال پہلے وہ بھی اسٹیٹ کے لیے تھریٹ تھے، اور آج خان صاحب اس جگہ پر ہیں جن کو پوری ریاست نے ڈارلنگ کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا آج سے 8 سال پہلے. ثاقب نثار صاحب صادق اور امین کہہ رہے تھے. جنرل آصف غفور صاحب ایز اے DG ISPR پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے 6 مہینے دے دو ہماری ڈارلنگ کو، اس پہ تنقید نہ کرو، سب ٹھیک کر کے دکھا دیں گے. اتنے سینسٹیو تھے کہ خان صاحب کے بارے میں تنقید نہیں کرنی. ایک صحافی غالباً منصوری نام ہے ان کا بھی، انہوں نے کہا کہ یہ ناصور جو ہے یہ آپ کے بھی خلاف ہو جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑے گا. اگلے دن اس کو نوکری سے نکلوا دیا تھا. سر نواز شریف کا تو پتہ جو ہے تقریباً صاف ہوتا جا رہا ہے، زرداری پہ بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے. تو سر لگے ہاتھوں عمران کا بھی کچھ کر لیں، بعد میں اس ناصور نے بھی چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. جو اس پہ تنقید کرتا تھا اس کے پروگرام بند کر دیا کرتے تھے. آج ہمیں یہ سننے کو ملا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پرانی ایک ریٹرک تو ہے ہی، لیکن اس کا گین اسی لیے نہیں ہوتا. پھر وہی بات کروں گا کہ انفارمیشن ایکشن ریشو کوئی نہیں ہوتی. نیل پوسٹ مین یہ بات کرتا ہے کہ پولیٹیکل گوسپ جو ہے وہ ایکشن کو کم کر دیتی ہے. یعنی کہ مارننگ نیوز میں ٹیلی ویژن لگاؤ گے، اخبار سنو گے یا پھر بلیٹن سن لو گے، اس کا آپ کی زندگی پہ کوئی تبدیلی یا چینج آیا نہیں آیا. اس سارے فیاسکو میں 2 سائڈز جو لڑ رہی ہیں اور اتنا آگے چلی گئی ہیں، اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ 0، کچھ بھی نہیں. پوسٹ مین یہ کہتا ہے کہ جس طرح پرانے دور میں، قدیم دور میں انسانوں کے لیے انفارمیشن وہ تھی جو ان کی زندگی میں کچھ پریکٹیکل تبدیلی لے کے آئے. لس سے دوسرے گاؤں سے بھاگتا ہوا ایک آدمی آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ سیلاب آ رہا ہے یا کوئی اینمی کی آرمی آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے آپ کو مارنے کے لیے، تو میں تیار ہو جاؤں گا. آج کے دور میں کیا ہے کہ آپ یہ سارا ٹویٹر چھان ماریں، ایک دوسرے کو جگت بازی ٹرینڈ چل رہے ہیں، میمز بن رہے ہیں، AI امیجز بن رہے ہیں، اور ساری وار اس طرح کی ہے جس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے سارا. تو انفارمیشن ایکشن ریشو پہ جو نیل پوسٹمن کی تھیری ہے اس کو ضرور پڑھیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ذہنی مریض کے حوالے سے جو بات ہے، اب مجھے تو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ عمران خان ذہنی مریض ہے یا نہیں، یا کوئی اور ذہنی مریض ہے، یا تم ہو یا میں ہوں. مجھے اس بات سے ہے کہ پاکستان کی تقریباً 3 میں سے 2 بندے پاکستان میں ذہنی مریض ہیں. ہم تو اس کو ٹھیک کرنے میں 7 سال سے لگے ہوئے ہیں. کوئی کلٹ ورشپنگ کر رہا ہے، کوئی سوسائڈ بلاسٹ کر رہا ہے، کوئی طالبان کا حامی ہے، کوئی ہیمیسائڈ کر رہا ہے، کوئی عورت مار کے خوش ہو رہا ہے، کوئی پبلک میں ہراسمنٹس کر رہا ہے، کوئی ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہے. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اس سے پہلے کہ آپ مجھے ایکیوز کریں کہ جی عوام کی توہین، کیونکہ یہ بڑا نئے جمہوری اسٹیرائڈ جنہوں نے لگایا نا، وہ بڑا اس بات پہ تپتے ہیں کہ عوام کے شعور کا مذاق اڑا دیا. پہلے شعور اسٹیبلش تو کر کے دکھاؤ. یہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ چل رہا ہے. WHO کہتا ہے 38% پاکستانیز آر بیٹلنگ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس. 38% پاکستانی دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ایسی قوم جہاں 3 میں سے 2 بندے پاگل ہیں، ہمیں تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک آدھ لیڈر اگر عمران خان جیسا نکل آیا اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ، وی آر انڈیفرنٹ ٹو دس سچویشن. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی پاگل پن کے پیچھے لگنے والے اصل کلٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں تو اس بات سے کنسرن ہوں کہ یہ ساری قوم جو ہے نا، اس میں سے آدھی پہ ڈیوائڈ کریں پاگل نکلے گی. ابھی سروے کرائیں پنجاب کے اندر، یہاں پہ آدھے طالبان کے حامی نکلیں گے، آدھے TLP کے، اور آدھے ان سے محبت کرنے والوں کے. تو بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پہ کنسرنڈ ہوں. اور دوسرا یہ کہ میرا سوال یہ ہے، بے شک غیر سیاسی گفتگو ہونی چاہیے تھی لیکن سیاسی ہو گئی،
اور اس کو ہم اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں ایک آئیڈیل سیٹنگ کے اندر رہتے ہوئے، لیکن جب انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹوٹلیٹیرین اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی بات نہیں کر رہا، 1947 سے شروع ہو جائیں. میں دیکھ رہا ہوں کل سے بہت سے لوگ پی ٹی آئی والے ان کو فاطمہ جناح یاد آ گئی ہے. جب شیخ رشید کو منسٹر لگایا تھا تم نے، جو کہتا تھا کہ 72 گھنٹے میں اٹھا لوں گا فوج پہ تنقید کی، تب فاطمہ جناح یاد نہیں آئی؟ جب اسمبلی میں بل پاس کروانے کے لیے نمبر پورے کرتے تھے فوج کو فون کر کے، تب فاطمہ جناح یاد نہیں آئی؟ جب وہاں بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، آ کے اے سی اتاروں گا چھوڑوں گا نہیں، تب فاطمہ جناح نہیں یاد آئی تمہیں؟ اور اس کے علاوہ تم نے یہ عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ 2 ایکسٹینشنز نے پورا ملک برباد کر دیا؟ ایک بہت سینئر بیوروکریٹ، پاکستان کے سب سے سینئر بیوروکریٹ کا سورس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے نام جاننا ہے ان باکس کر لے، بتا دوں گا. آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی آ کر اس کو ٹیسٹیفائی بھی کر دیں گے کہ اکارڈنگ ٹو ہم جنرل راحیل شریف صاحب نے ان کو کہا تھا، اکارڈنگ ٹو ہم، کہ ایکسٹینشن دے دو، پینما کو بھول جاؤ. اب آپ سمجھ جائیں کس نے کہا ہو، ٹھیک ہے، پینما کو بھول جاؤ، ایکسٹینشن دے دو. وہ نہیں ملی ایکسٹینشن، پورا ملک برباد کر دیا. اور اس کے بعد میں دوسری ایکسٹینشن جو تھی وہ لاسٹ چیف کی تھی، ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کی، جو کہ نہیں ملی. 1.5 سال اس آدمی کا پورا ہونے دیتے، پولیٹیکل ڈیتھ خود ہی ہو جانی تھی، لیکن نہیں ہونے دی. ایک ایسا آدمی جس کے پاس سرے سے کوئی ٹیم ہی موجود نہیں ہے، سلمان راجہ تک کو پارٹی سے نکالنے کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ابھی. ہر ہفتے نیا ہیرو جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ جاتا، سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کی کابینہ کون سی ہے. اس کو آپ نے مینو سے جائنٹ بنا دیا اقتدار سے نکال کے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے. میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. تو وہ سب کرنے کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچ گئے، اور اب ہمیں جمہوریت کے لیکچر کون دے گا؟ عمران خان دے گا، ٹھیک ہے. ہمارا تو المیہ ہی یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 77-78 سال کی پاکستان کی جمہوری تحریک میں عمران خان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو 0 سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے نزدیک. اگر ہم یہ بات کریں نا کہ غیر سیاسی ہونا چاہیے فوج کے ترجمان کو، ان کو پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، سمجھ آتی ہے. آپ کہاں سے آ گئے جن کو پکڑ دکڑ کے جہانگیر ترین کے جہاز میں بٹھا کے بھیڑ بکریاں ساری لا کے کس نے دی تھیں آپ کو؟ کل لڑائی آپ کی یہ ہے کہ فیض اچھا تھا آپ برے ہیں، یہ کل لڑائی ہے آپ کی. اور آپ کے دور میں پختونخوا میں خرکمر کا واقعہ یا باقی سارا، یا پی ٹی ایم کے کارکنان، ٹیچرز، یہ وہ آج بھی باہر آئیں لاٹھی چارج کرتے ہو، اندر بند کر دیتے ہو. تو یہ ہے جناب کہ حاصل وصول اس ساری صورتحال کا یہ ہے. اور نیشنل سیکیورٹی والی تھریٹ والی بات بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنی پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ وہ پورے ملک کو ہی برباد کر دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کرنا پڑتا ہے. ایک پودا لگتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کا گھر برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. مزاحیہ چیز دکھاؤں آپ کو، پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ ہے، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوا ہے 2016 میں، کوٹ ان کوٹ نواز شریف ہیز بیکم اے سیکیورٹی تھریٹ ٹو پاکستان. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سیکیورٹی تھریٹ ہیں. کارما چیک کریں، 9 سال بعد اسی عمران خان کو ریاست سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہی ہے. ڈان لیکس کے اوپر عمران خان نے نواز شریف کو سیکیورٹی تھریٹ کہا تھا. یہ ٹویٹ کیا 2017 کے اندر، ایک اور ٹویٹ کیا، ڈان لیکس واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو میلائن پاک آرمی اینڈ گورنمنٹ مسٹ امیڈیٹلی میک پبلک دا کمپلیٹ انکوائری رپورٹ. کہ ڈان لیکس فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے، یہ عمران خان کہہ رہا ہے. وہ عمران جس سے وعدہ لیا ہوا ہے فوجیوں نے کہ اگلے سال آپ کو پی ایم بنائیں گے 2017 میں. اس کے جواب میں زاہد ابراہیم صاحب نے رپلائی کیا، سیلیبریٹ ٹوڈے مسٹر عمران خان بٹ یو ول بی ٹریٹڈ ود ایون مور ڈسڈین اف یو ایور گرو اے اسپائن. کہ آج تم جشن منا لو عمران، جب تمہارا ضمیر جاگے گا نا تو تمہارا حال اس سے بھی برا ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ سیاسی سپیس اگر پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے کم ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، پارٹیاں بین نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی غدار نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا عمران خان بھی غدار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سبق 0 سیکھا، کچھ بھی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ایڈیالوجی کوئی نظر نہیں آئے گی. اسی عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی، اور ایک پریس کانفرنس کر کے کیا کہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی مثال دی ہے نواز شریف نے، یہ غدار آدمی ہے. 2 ادارے ہیں ملک میں، ایک فوج اور ایک عدلیہ، دونوں کے خلاف یہ کھڑا ہو گیا ہے. صرف 2 ادارے تو رہ گئے تھے جن کو آج نواز شریف اٹیک کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں مجیب الرحمان بن سکتا ہوں. وہ 2 ادارے کون سے رہ گئے؟ ایک سپریم کورٹ رہ گیا، دوسرا فوج. تو جو ریسیونگ پہ اینڈ پہ آتا ہے نا، وہ اتنا بڑا آئیڈیولوگ بن جائے گا، وہ آپ کو نیلسن منڈیلا بن کے دکھائے گا. وہ فاطمہ جناح سے شروع ہوگا، وہ کہے گا پہلے دن سے مجھے بتائیں
کس نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن ریگ کیا؟ مجھے بتائیں شیخ مجیب کو مینڈیٹ کس نے نہیں دیا؟ مجھے بتائیں بھٹو کو کس نے لٹکایا؟ مجھے بتائیں کہ بے نظیر کو کس نے جلا وطن کروایا؟ مجھے بتائیں۔ یہ سارے سوال کرنے کے بعد اینڈ پہ ڈیل کر لیں گے۔ تو اب میں پھر یہی بات کروں گا بھائی کہ اس لڑائی کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے ایک سائیڈ بہت مورل ہے اور دوسری سائیڈ امورل ہے، تو آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انٹرا اسٹیبلشمنٹیرین کانفلکٹ ہے، اور ہمارا تو اس پہ یہی موقف ہے کہ جناب آپ جو مرضی سائیڈ پک کر لیں، وہ سم گیم اس کی صفر ہی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے بھی یہ کامنٹ آئیں گے جو ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹ آتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈوپامین کے پیچھے کچھ عوام ہوتی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں پچھلے 500 سالوں سے صرف دعائیں اور بد دعاؤں پہ چل رہا ہے۔ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ برطانوی راج کو برباد کر دے، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اس طرح کی باتیں کریں گے، ایکشن صفر ہے۔ تو ابھی تک میری ویڈیو کے نیچے بھی یہ کامنٹ آئیں گے، نام کیوں نہیں لیا تم نے آرمی چیف کا، نام کیوں نہیں لیا تم نے ادارے کا، کون یہ سارا کچھ کرتا ہے؟ تو بھائی تم نام لے لو، میں شیئر کر دیتا ہوں، تم کیوں نہیں نام لیتے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کے اسکل میں گھس ہی نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ گالی نہ اٹیچ کی جائے، تو آپ دیں بھائی، ہم نے آپ کو تھوڑی روکا ہے، اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں، جو کرنا ہے آپ اس کو کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ڈوپامین رش ہوتی ہے نا، اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک خاص نام سن کے یہاں پہ جمہوریت آ جائے گی؟ وہی بات، انفارمیشن ایکشن ریشو صفر۔ میرے منہ سے کسی کا نام سننے سے حالات تبدیل ہو جائیں گے نہیں پتہ، لیکن ہر کسی کو جا کے بلی کرنا ہے، اوے تم کیوں نہیں مر رہے میرے لیے، تم بھی مرو میرے لیے، بھائی تم مرو اپنے لیے، ہم کیوں مریں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اوور آل یہ ساری سچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اس نیچ پر جو معاملات پہنچے ہیں، یہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ پولرائزیشن میں اتنا غصہ بڑھ چکا ہے اس ملک کے اندر کہ جو اقتدار کے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ وزیر ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، کوئی ہیں، اس پورے سسٹم کے اندر غصے کے، پولرائزیشن کے اور اگریشن کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں۔ اور میں اس بات کو ماننے سے قطعاً انکاری نہیں ہوں کہ اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ سیاسی ریٹریبیوشن کی، اے سی اتار دیں گے، لٹکا دیں گے، لاشیں لٹکا دیں گے، کرپشن ختم ہو جائے گی، 2 خاندانوں کو مار دیں گے۔ تو بھائی اس نیچ پہ پہنچو گے تو پھر یہی اشر ہو جائے گا نا۔ ابھی بھی بات یہ ہے کہ سیاسی راستہ نکال لیں۔ ویسے یہ آخری 2 منٹ سب سے بکواس ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس میں وہ باتیں ہونی ہیں جو ہونی نہیں ہیں۔ اچھا، پہلی آئیڈیل بات، ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ دوسری آئیڈیل بات، غیر سیاسی اداروں کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری آئیڈیل بات، عمران خان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چوتھی آئیڈیل بات، نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے جبر کے ساتھ حکمرانی کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پانچویں آئیڈیل بات، عوام کو چاہیے کہ اختلاف رائے کا احترام کریں۔ چھٹی آئیڈیل بات، ملک و قوم اور اس کی سلامتی کے اوپر جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے اس کو ریجیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آئیڈیل باتیں کریں اور سکون سے سو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے آئیڈیل باتیں سننی ہیں تو وہ یہ ہیں، اگر نان آئیڈیل سننی ہے تو وہ یہ ہیں کہ پہلے روز سے سیاستدانوں کے لیے کوئی سپیس نہیں۔ 90s کی ڈیکیڈ بھی دیکھ لیں جمہوریت کی، اور اس کے علاوہ جو تھا وہ تو آپ کے پہلے ہی سامنے ہے۔ اور اس سسٹم میں جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کو معاف نہ کریں، کیونکہ ہم تو سیاستدان کو ہی پوچھ سکتے ہیں، بندوق تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ سب ان باکس میں آ کے کہیں گے اوے نام پھر نہیں لیا، تو جناب جب بندوق اٹھائیں گے نا آپ، تو آپ جو مرضی کیجیے گا، ہمیں فوٹیج بھیج دیجیے گا، ہم آگے بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال عمران خان بھی اپنے بیانیے کا قیدی بن چکا ہے، کیونکہ جو فیکشن ڈیجیٹل اس نے بنا لیا ہے، اب وہ اس کو اپیز نہیں کر سکتا، وہ ٹون ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ تو صورتحال ہے بہت خطرناک، کیونکہ اتنی پولرائزیشن، اتنی ریٹریبیوشن، اتنا غصہ، اتنی ڈویژن ایک معاشرے کے اندر کریٹ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوہیسونیس سے آگے بڑھ سکے۔ یہ ہے ساری ویڈیو کا کرکس۔